डॉक्टर मारंग बलूच, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बलूच राज्य मुच्ची के बुनियादी मकासद क्या है और इस प्रोग्राम को इस वक्त मुनक्किद करने की क्या वजूहात है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हम बलूच यकजहती कमेटी की तरफ से माज़रत ख़्वाह भी हैं कि हम टाइम पे इस स्पेस स्टार्ट नहीं कर सके। इसकी वाहिद वजह ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में एक इंतहाई ख़तरनाक क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है, जो इंटरनेट से स्टार्ट हुआ है, और जो एक वाहिद आवाज़ थी बलूचिस्तान में जारी जबर और तशद्दुद के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया उसको तकरीबन मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अभी भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद ऐसी है जो इस सोशल मीडिया के एक वाहिद जो सहारा था वो भी हमसे छिन जा चुका है। और बहुत शुक्रिया। अब पहला सवाल जो मुझसे किया गया है, हम समझते हैं कि इस वक्त बलोच कौम वो कौम है जो उसको मुकम्मल तौर पर एक जिनोसाइड का सामना है। और अफसोस की बात यह है कि बलोच कौम वो वाहिद कौम नहीं है। दुनिया की तारीख़ को अगर देखा जाए तो दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि कमज़ोर ऐसी बहुत सी ताकतें आई हैं जिन्होंने महकूम अक़वाम को अपने ताकत के बल पर जो है ना उनका जिनोसाइड किया है। मगर बलोच राजी मुच्छी को इनकाद करने के बहुत से मकासद में सबसे पहला मकसद यही है कि हम बलूचिस्तान में जारी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो तहरीक को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो तहरीक जो हर बलोच की आवाज़ थी, हम उस तहरीक को आगे ले जाना चाहते हैं। और बलूचिस्तान में हालात रोज़ बरोज़ बदतर होते जा रहे हैं। बहैसियत कौम हम एक तज़लील का सामना हम कर रहे हैं, जिससे आप देखें कि वो माँ, अगर मैं शुरुआत करूँ, वो माँ जिसके बेटे को 15 साल से या दहाइयों से जो है ना रियासत ने टॉर्चर सेल पे बंद किया है, अगर वो माँ एहतजाज के लिए सड़क पर निकलती है तो उसका दुपट्टा भी छीना जाता है, उस पर टॉर्चर भी किया जाता है, और उस पर टॉर्चर करने के बाद अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि रियासत और उसके नुमाइंदे बैठकर उस टॉर्चर को जस्टिफाई भी करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा है। ये वो तज़लील है जो बहैसियत कौम हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो बच्चा जिसने पैदा होते ही अपने शायद वालिद की शक्ल ना देखी हो, वो वालिद की शफ़क़त से महरूम रहा हो, लेकिन वो देख रहा है कि उस वालिद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करने वाली उसकी माँ की किस हद तक तज़लील की जा रही है। वो उन फटे हुए कपड़ों को भी देख रहा है। आज बलूचिस्तान में एक भी ऐसा घर नहीं है जो पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजार रहा है। बलूचिस्तान के हर कोने में आप देखेंगे कि बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन सड़क पर बैठे हैं, सड़क बंद किया हुआ है। वो सड़क जिससे गुजरने वाले भी बलोच है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये तमाम बलोच कौम को मुयस्सर ही नहीं है। आप खुद सोचें, वो सियासी तहरीकें, वो पार्लियामेंट, वो अदालतें जिनको बलूचिस्तान के आम लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहिए, तब वो इस हद तक नाकाम हो चुके हैं कि बलूचिस्तान का हर आम शहरी अब अगर उसके साथ कोई रियासती जबर होता है तो वो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने घर के पास वाले सड़क में जाकर एहतजाज करे, और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स हो चुका है, और मैं कहती हूँ कोलैप्स नहीं हुआ है, बल्कि उसी लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म करके उसमें यही शक डाली गई है कि जहाँ भी बलोच आबाद है, बलोच नाम के बेसिस पर उसकी नस्ल खुशी की जाए, और ये नस्ल खुशी महदूद नहीं है जिबरी गुमशुदगियों पर, ना ही एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स पर, बल्कि इसकी मुख्तलिफ फॉर्म है, जो कल्चरल सप्रेशन है, जो इकोनॉमिक जीनोसाइड है, जिसके तहत बलोच नाम के साथ मुंसलिक वो ड्राइवर जो शायद किसी भी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं है, वो है भी नहीं, लेकिन उसके नाम के आगे अगर बलोच लिखा है तो वो भी उसका भी तस्लील होगा। उसके भी कपड़े निकाल कर कोई भी नाम नेहाद मुहाफिज उसे भी लाइन में खड़ा करेगा और उसको उसकी शिनाख्त के बेसिस पर टारगेट करेगा। वो बलोच जो नसीराबाद में है, वो भी आज अपने ही ज़मीनों पर खेतीबाड़ी करने के लिए उसके पानी को बंद किया गया है, और पानी को बंद करने वाला रियासत है। बलूचिस्तान जो 70% जो है ना एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर गुज़श्ता 3 दहाइयों से तबाही का शिकार है। लोग 2 वक्त की रोटी उसके लिए मोहताज हो चुके हैं।
فورس ڈسپلیسمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ اختیار کر چکا ہے. ہمارے یہاں بلوچستان میں ایسے ایریاز ہیں جن کے اگر میں نام لوں، مشکی، آواران، پورا کیچ ڈویژن، وہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑے، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے نا کسی ایسی جگہ میں مائگریٹ کر سکے جہاں پر نہ وہ اس کی جگہ ہے، نہ وہ وہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں بلوچ راجی مچھی کے لیے ضروری ہے، اور ہم اس راجی مچھی کے ذریعے بلوچ کو وہ آواز دینا چاہتے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے اسے میسر نہیں ہوئی ہے. نام نہاد سیاسی پارٹیوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے صرف اور صرف بلوچ عوام کی نمائندگی نہیں کی ہے، بلکہ ریاست اور ریاستی اداروں کی نمائندگی کی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا خلا موجود ہے کہ بلوچستان میں جو جبر ہو رہا ہے اس کی تہیں اتنی زیادہ ہیں، اور یہاں پر ہونے والے جبر کو خاموش کیا گیا ہے. وہ کبھی بھی کسی بھی ریاستی میڈیا میں نہ آتا ہے، نہ ہی اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. ہم اس طاقت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی طاقت ہے، اور پوری دنیا میں وہ سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے، وہ ہے عوامی طاقت. ریاستیں چلتی ہیں تو صرف عوامی طاقت سے چلتی ہے، اور بلوچ قوم کو ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہیں. ان کے پاس اگر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، وہ سب سے بڑھ کر جو ریاست نے بلوچ قوم کے ساتھ گزشتہ 7 دہائیوں سے کرتی آ رہی ہے، وہ ہمیں تقسیم کیا ہے، ہمیں علاقوں میں تقسیم کیا، قبائلیت کے نام پر تقسیم کیا، نام نہاد سرداروں نے اپنی مفادات کے نام پر بلوچ کو تقسیم کیا، نام نہاد سیاسی پارٹیوں نے اپنے مفادات کے نام پر بلوچ کو تقسیم کیا. ان سب تقسیم کے خلاف یہ اجتماع ہوگا. اور سب سے بڑھ کر آج پورے بلوچستان میں آپ آئیں اور وزٹ کریں، کوئی نیشنل میڈیا موجود نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو تو اجازت ہی نہیں دی گئی ہے. ہم بلوچستان میں جاری جبر کو انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو انٹرنیشنل دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ خطہ ہے جو عالمی طاقتوں کے لیے زیر بحث ہے. اس خطے کے لوگ کس درد اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس خطے کے وسائل شاید دنیا کی بڑے بڑے کمپنیز جو ہے نا اس میں آ کر بڑی بڑی طاقتیں اس کو بیچنے کے لیے بیٹھتی ہیں، لیکن وہاں کے لوگ گزشتہ کتنے عرصے سے جو ہے نا بلوچ نسل کشی کا ان کا سامنا ہے. ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اس راجی مچھی کے ذریعے ہم ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں میپ بچھایا ہوا ہے، ایک جال بچھائی گئی ہے، اور افسوس کے ساتھ وہ جال اسکولوں کی جال نہیں ہے، وہ نہ ہی ہیلتھ سینٹرز کی جال ہے، وہ نہ ہی اسپتالوں کی جال ہے، وہ جال چیک پوسٹ کی جال ہے، جس کے ذریعے ہمارے پورے بلوچستان کو قبضے میں رکھا گیا ہے. اور بلوچستان کے ان علاقوں میں بھی کینٹ بنائے گئے ہیں جہاں پہ کینٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. پورا بلوچستان گوادر کی طرف مارچ کرے گا، اور انہی لوگوں کو انہی چیک پوسٹوں میں سے گزر کر اپنی شناخت کے لیے، جس کی شناخت کو اس شناخت کو اس کا ایک واحد آپ کہہ سکتے ہیں جرم قرار دیا گیا ہے، وہ اس شناخت کو اون کرے گا، اور انہی میں سے گزر کر انہی نام نہاد محافظوں کو بتائے گا کہ وہ بلوچ ہے. وہ جو اس سے پوچھتے ہیں وہ بلوچ ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، ہم ان کو یہی جواب دیں گے کہ ہم بلوچ ہیں، ہم ہزاروں سالوں سے اس زمین میں آئے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے قبضہ گیر آئے ہیں ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا ہے، اور یہ ہماری سرزمین ہے. اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہو، آپ کیوں آئے ہو ہماری سرزمین میں، اور آپ کس کے کہنے پر ہمارے لوگوں پر جبر کر رہے ہو اور ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہو. بلوچ راجی مچھی کا گوادر میں انعقاد کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کے وسائل بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہم ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے. بلوچ کے سائل اور بلوچ کے وسائل پر صرف بلوچ قوم کا حق ہے، اور جو بھی سیاسی پارٹی ہو، نام نہاد سیاسی پارٹیاں جو نمائندہ ہونے کی ڈونگ میں جا کر وسائل کے بیچ دیتے ہیں، ہم ان کو بھی جواب دیں گے کہ بلوچ اس وسائل کے خرید و فروخت میں بالکل شامل نہیں ہے. بلوچ اپنے سائل اور وسائل کا خود وارث ہے، اور جب تک بلوچ کی آپ کنسنٹ نہیں لیتے ہیں تب تک آپ ہماری سرزمین سے ہمارے وسائل کی لوٹ مار نہیں کر سکتے ہیں. شکریہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو جو ساتھی اسپیس میں شرکت کر رہے ہیں وہ کچھ ریئیکشن دے تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں. اس وقت مسلسل تیسری مرتبہ جو ایک ٹویٹر اسپیس ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو کریش کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان کو اس وقت ریاست کی جانب سے ایک تھریٹننگ کا سامنا ہے، اس کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ راجی مچھی کا جو
جس وقت اناؤنسمنٹ کی تھی وہ اناؤنسمنٹ کو 2 مہینے کا وقت ہو چکا ہے. یہ ایک مفصل پروگرام ہے جس میں ہم ہر ریجن میں آباد جو بلوچ ہے اس کی اہم مسائل کے اوپر تقریباً 2 مہینے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان کام کر رہے ہیں. بلوچ کو یکجا کرنا، ان کو موبلائز کرنا، ان کی مینجمنٹ، یہ سب ہماری ذمہ داری بنی ہوئی ہے. اس وقت ریاست کی جانب سے گزشتہ 2 مہینے کے دوران بلوچستان کے ہر گھر، ہر شہر میں جہاں بھی راجی مچھی کے لیے کارکنوں نے کام کیا ہے ان کو تھریٹننگ کا سامنا ہے، ان کو ہراساں کیا گیا ہے. گزدار میں جو ہمارے فیمیل سیاسی کارکنان تھے ان کو تقریباً 5 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا، اور یہ کام ایف سی نے کیا. عوام کی موجودگی کے اندر ان کو اللیگلی، وہ لوگ پمپلیٹنگ اس وقت کر رہے تھے، موبلائزیشن کے کاموں میں تھے، 5 گھنٹے تک ان کو زیر حراست رکھا گیا. اسی طرح گوادر میں ہمارے فیمیل کارکنان کے فیملی ممبرز کو ابڈکٹ کیا گیا، 5 گھنٹے تک انہیں رکھا گیا. اس کے بعد جو ہے نا صرف اور صرف ان لوگوں کو تھریٹ کرنے کے لیے جو اس پرامن تحریک کا حصہ بنے رہے. اب چوکی میں ہمارے مرکزی جو سی سی ممبران ہیں ان کو زیر حراست رکھنے کی کوشش کی گئی. کوئٹہ میں تقریباً گزشتہ 3 دنوں کے دوران ہمارے 40 سے زیادہ پرامن رضاکار اور کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پورے بلوچستان میں ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی مالکان ہیں ان سب کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. کیچ ڈسٹرکٹ میں اس موسم میں انہوں نے ایک ایسا فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے تاکہ وہ اشیاء جو بلوچ یکجہتی کمیٹی راجی مچھی کے لیے اویلیبل ہونے چاہیے تھے ان کو وہاں یوٹیلائز کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے جس کا سارا سپورٹ عوام کر رہی ہے، اور یہ ہم بالکل ہر جگہ برملا کہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو سپورٹ کرنے والے بلوچ قوم اور ان کی عوام ہے. اس وجہ سے اس میں انتظامیہ کا سب سے بڑا رول ہے جو اس پورے جبر کریک ڈاؤن میں ایک بالکل کردار ادا کر رہی ہے. بلوچستان کی مختلف ڈسٹرکٹ کمشنرز نے جو ہے نا مختلف ڈسٹرکوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے وہ کارکنان جو اس راجی مچھی کے لیے فنڈز کلیکٹ کر رہے تھے ان کے خلاف مہم اسٹارٹ کی ہے. باقاعدہ اللیگل نوٹیفیکیشنز جاری کی گئی ہے کہ جو بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی یا راجی مچھی کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سپورٹ کرے گا ریاست اس کو ڈیٹین کر سکتی ہے. ایٹ دا فرسٹ ٹائم جب ہم اس اسپیس میں بات کر رہے ہیں اسی دوران ہی کراچی سے 3 بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ابھی تک اریسٹ نہیں ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. مختلف تھانوں میں ان کی فیملی ممبرز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2 مہینے یا اس سے پہلے سے بھی ریاست اور ریاستی کچھ نمائندوں کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کا منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. صرف اور صرف فیک نیوز پھیلائے جا رہے ہیں راجی مچھی اور اس کے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے خلاف. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات ہمیں نہیں روک سکتے ہیں. جس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی نے راجی مچھی کا فیصلہ کیا تھا اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اسٹیٹ اور اس کے تمام انسٹیٹیوشن اس پرامن اجتماع کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن ہم ان تمام اداروں سے، ان تمام پروپیگنڈا کرنے والی قوتوں سے یہ کہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ لوگوں کی طرح محدود نہیں ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کا تعلق اس کے عوام سے ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان کے ہر گدان میں موجود عوام کے دلوں کے اندر ہے، اور ہم گزشتہ 5 سالوں سے اپنے عوام کے درمیان وہ سیاست کر رہے ہیں جو سیاست آپ لوگوں نے نہیں کرنے دی ہے. اور اگر یہ ایک عوامی اجتماع ہے، اس کا مقصد بلوچوں کو ایک پلیٹ فارم دینا، ان کے تمام مسائل کو اجاگر کرنا. اگر ریاست اور اس کی تمام مشینری نے اس پرامن اجتماع کو روکنے کی کوشش کی تو جہاں جہاں ہمارے ساتھیوں کو روکا جائے گا ہم وہاں وہاں دھرنا دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی ہم کوئٹہ میں جو ریڈ زون ہے اس کو بھی بند کریں گے. جس جگہ ہمیں روکا گیا وہاں ہم روکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل میڈیا، پاکستان میں جو میڈیا ہے اور جو بھی لوگ ہمیں سن سکتے ہیں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ بلوچستان میں صرف ایک ہی حکومت چل رہی ہے، ملٹری کے طرز پر بلوچستان کے لوگوں کو رول کیا جا رہا ہے. اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک سیاسی اجتماع، پرامن اجتماع، اس کو روکنے کے لیے کس حد تک خوف اور جبر جو ہے نا پھیلایا گیا ہے. اور مگر پھر بھی ہم اپنے مقصد پر بالکل ٹکے ہوئے ہیں،
اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کو تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے ہر بلوچ، پشتون، سندھی جتنے بھی اقوام ہیں جو اس وقت اس راجی مچھی کے کاروان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، ہم ان سب کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچ راجی مچھی نہ صرف بلوچ بلکہ پشتون، سندھی اور اس خطے میں جتنے بھی مظلوم عوام ہیں ان سب کی آواز بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کارواں اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور ریاست اور خاص کر انتظامیہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ ایجنسیز کے اس پر نہ چلیں۔ اگر ایک پرامن جو تحریک ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں، اور اس نتائج کا سامنا آپ ابھی سے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ آپ بلوچستان میں گزشتہ 70 سالوں سے خوف اور جبر کے ذریعے ہمارے لوگوں کی صرف نسل کشی کر رہے ہیں۔ ہم آج ان ماؤں کے لیے نکلے ہیں جن کے بچے آپ کے ٹارچر سیلوں میں ہیں۔ بلوچ راجی مچھی کا کارواں ڈی جی اور تونسا کے اس بلوچ کے لیے نکلا ہے جو کینسر زدہ ہے، جو اپنی شناخت سے محروم ہے۔ بلوچ راجی مچھی کا کارواں اس ہر بلوچ کے لیے نکلا ہے جو روزگار کے لیے بھی تذلیل کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، اس ماں کے لیے نکلا ہے یا اس بلوچ اسٹوڈنٹ کے لیے نکلا ہے جس کو صرف اپنے شناخت کی وجہ سے پروفائلنگ کا سامنا ہے، اور جس کو صرف اپنی شناخت کی وجہ سے وہ جبری گمشدگی کا شکار ہے۔ اور ہمارے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے پاس ہماری وہ عوام ہے جو ہماری ایک پکار پر اکٹھا ہو سکتی ہے، جس کو کسی نے عائر نہیں کیا، جس پر 80% بجٹ بھی نہیں لگا ہے۔ آپ نے ہمارے تمام ذرائع بند کیے، ہم نے تعاون کے لیے اپنے لوگوں کو پکارا، آپ نے ان واٹس ایپ گروپس کو بند کیا، ان واٹس ایپ نمبرز کو بند کیا، جہاں جہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان نے انتظام کیا کہ وہ راجی مچھی کو آ کر جوائن کرے۔ کولو میں وہ منظم اور پرامن جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو کرنل فون کر کے ڈرا رہے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے والدین کو فون کر کے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ منظم ہے۔ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ پورا بلوچستان آئے گا راجی مچھی کے کاروان میں شامل ہونے کے لیے۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ہمیں آپ سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عوامی طاقت، قومی طاقت کا استعمال کریں، کیونکہ یہ ریاست کبھی نہیں رکے گی۔ یہ ریاست نام پر ترس کھائے گی، نام پر رحم کرے گی۔ ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو، اپنی شناخت کی جنگ کو آگے لے کر جائیں، اور یہ ہم سب کی ایک پرامن تحریک رہے گی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس تحریک کا ساتھ دیں، اور ہم پیغام دیتے ہیں ہر بلوچ کو۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی شروع دن سے بنا ہے، وہ بلا تفریق اور بلا تضاد ہر بلوچ کے لیے بنا ہے۔ اس میں ہم ہر بلوچ کو جگہ دیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی تنظیم، کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ ہو۔ یہ بلوچ کو یکجا کرنے، بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے ایک پرامن تحریک ہے جس کے مقاصد ہر بلوچ کا بقا ہے۔ ہم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر عام شخص کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بلوچ کے بقا کے لیے، نسل کے ہماری قوم کی بقا کے لیے آگے بڑھیں اور اس تحریک کا ساتھ دیں۔ اس تحریک کو جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی ہم نے ان سب کو پرامن طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تمام مرکزی گروپس آپ کی نمائندگی آپ کو بالکل وہاں سے ہی آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ آپ نے کسی بھی فیک نیوز، کسی بھی ریاستی ہتھ کنڈے میں آ کر خوفزدہ نہیں ہونا ہے، نکلنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بھی نکالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نکالنا ہے، اور اس ریاست کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچ اپنی نسل کشی، اپنے وسائل، اپنے لوگوں کے لیے یکجا کھڑا ہے، اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ بلوچ کو بندوق کی نوک پر آپ کبھی بھی ابھی رول نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بندوق جس پہ گولیاں ڈالنے والے اور گولیوں کی خرید و فروخت کرنے والے بھی ہمارے وسائل ہی ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس کارواں کے ساتھی بنے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا، تعاون کیا۔ ہم ان سب کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پرامن رہیں، منظم رہیں، حوصلہ رکھیں، اور ایک نان سیولائزڈ، ان سیولائزڈ جو دشمن ہے اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے، اور ہم ضرور کریں گے۔ وہ لوگ جو طرح طرح کے پروپیگنڈا گڑھ کر بھی ہماری عوامی حمایت کو ختم نہیں کر سکے، ہم ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایک نئی صف بندی شروع ہو رہی ہے تو آپ اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنے ذاتی جتنے آپ کے مفادات ہیں اس کو چھوڑ کر بلوچ اور اس کی بقا کے لیے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔